अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। जैसे कि पिछले किस्त में आप लोगों ने सुना, सुल्तान साहब और ज़ुबैदा बेगम माही के लिए लड़का देखकर आई थीं और उन लोगों को लड़का समझ भी आ गया था और वो लोग अब जल्द अज जल्द माही की शादी करवा देना चाहते हैं। जैसे कि माही अपनी शादी के लिए खुश नहीं है, लेकिन वो ज़ुबैदा बेगम और सुल्तान साहब का दिल नहीं दुखा सकती, इसलिए वो शादी के लिए रज़ामंद हो गई थी। और खुशी इस बात से ज़रा परेशान थी। आज के एपिसोड में क्या होगा? बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है और मैं सुनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। माही और खुशी के इम्तिहान के बाद ज़ुबैदा बेगम ने फ़ौरन ही माही के रिश्ते की बात चलाई। लड़के के घर वालों ने माही को देखते साथ ही पसंद कर लिया था। उसी वक्त माही के हाथों में कुछ पैसे और मिठाइयाँ रख दी और कह दिया, अब माही हमारी है। जुबैदा बेगम और सुल्तान साहब खुश थे। उन लोगों ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। सुल्तान साहब ने लड़के और उसके घर वालों की सारी मालूमात निकलवाई थी। वो काफी मुतमईन थे, लेकिन खुशी को अब भी खदशा था, इसलिए वो लड़के से खुद मिलकर अपनी तसल्ली करना चाहती थी। जुबैदा बेगम और सुल्तान साहब ने भी बिना एतराज जताए उसकी डिमांड मान ली। कंवल, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? माही ने फोन पर पूछा। खैरियत है? हाँ जी, खैरियत है। मम्मा पापा, खुशी और उस्मान कहीं जा रहे हैं। मैं घर पर अकेली हो जाऊंगी, इसलिए कह रही थी। सारे एक साथ कहाँ जा रहे हैं? तुम क्यों नहीं जा रही? कंवल ने सवाल किया। तुमने नहीं आना है तो बता दो, प्लीज ये सवालों की बौछार ना करो। माही झिंझलाकर बोली। अच्छा रुको, मैं आती हूँ। ओके बाय। माही ने फोन बंद कर दिया। माही बेटा, हम जा रहे हैं। कंवल के आने के बाद दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लेना, जुबैदा बेगम ने नसीहत की। माही ने असबाब में सर हिला दिया। माही, ये सब क्या है? तुम अंकल आंटी को रिश्ते के लिए मना क्यों नहीं किया? कंवल माही के रिश्ते का सुनकर परेशान हुई। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? जिसे देखो यही कह रहा है, रिश्ते से इनकार क्यों नहीं किया? जैसे शादी नहीं, मैं कोई जंग लड़ने जा रही हूँ। माही, पहले जो कुछ हुआ। कंवल प्लीज, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। मैं एक ही बात बार बार सुनकर थक चुकी हूँ। माही झिंझलाकर बोली। ठीक है, मैं तुम्हें सीधी बात बताती हूँ। भाई तुमसे शादी करना चाहते हैं। वो तुम्हारे लिए पागल हो रहे हैं और उन्होंने अम्मी से बात भी कर ली है। कंवल ने दो टोक बात की। तुम होश में तो हो? कुछ भी बोली जा रही हो। माही ने सख्त लहजे में कहा। माही, मेरी बात समझने की कोशिश करो। भाई तुमसे प्यार करते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अपने भाई को बता दो ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? आखिर तुम शादी तो कर रही हो, तो मेरे भाई से कर लो। कंवल ने मशवरा दिया। कंवल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अपने वालिदैन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी पर उनका इख्तियार है। माही ने समझाने की कोशिश की। तुम्हें अपने वालिदैन के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है। मेरी अम्मी उनसे खुद बात कर लेंगी। तुम बस राजी हो जाओ। कमल ने जिद लगाई। कमल, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। मेरी बात पक्की हो चुकी है। मम्मा पापा ने उन लोगों को जुबान दे दी है। शादी की तारीख तय हो चुकी है। आज सिर्फ उस्मान और खुशी देखने के लिए गए हैं। माही ने तफसील से आगाह किया। ठीक है, तो भाई को भी तुम खुद ही मना करो। मैं उन्हें नहीं समझा सकती।
کمل نے غصے سے کہا۔ نہیں نہیں، میں کیوں منع کروں؟ تم بولو، ماہی گھبرا کر بولی۔ منع تو اب تم ہی کرو گی، یہ کہہ کر کمل نے ارسلان کو کال لگائی۔ جی بھائی، آپ خود بات کر لیں، میری نہیں سن رہی ہے۔ اتنا کہہ کر کمل نے موبائل فون ماہی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں کچن میں جا رہی ہوں چائے بنانے، تم بات کر لو، یہ کہہ کر کمل چلی گئی۔ ہیلو، ماہی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ماہی، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تم مجھے بہت ستا رہی ہو۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، ماہی نے بامشکل کہا۔ ماہی، تم ایسا نہیں کر سکتی، تم صرف میری ہو۔ آپ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ تم میری بات سمجھو، جب تم کمل کے ساتھ پہلی بار گھر آئی تھی، اسی وقت سے میں تمہارے حسن کا گرویدہ بن گیا تھا۔ میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا، تم صرف میری ہو۔ میں اپنی جاب کے سلسلے میں امریکہ کیا گیا، تم نے وہاں شادی کر لی۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ تم واپس آ گئی، اب میں کسی حال میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ ماہی، میں تمہیں ہر حال میں حاصل کر کے رہوں گا۔ میری بات سنیں ارسلان، میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ماہی نے بہت ہمت جٹا کر کہا۔ تم کھلونا نہیں، میری ضرورت ہو۔ تمہاری قربت کے لیے میں دن رات تڑپتا ہوں اور تمہیں ہر قیمت پر اپنا بنا کر رہوں گا۔ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، آئی ڈونٹ کیئر، ماہی نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ ماہی خوف سے کانپنے لگی، چہرے پر پسینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا ماہی؟ کمل چائے لے کر آئی تو ماہی کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی۔ کمل، کمل، ماہی گھبراہٹ کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ بولو ماہی، تمہیں بھائی نے کچھ کہا ہے؟ ماہی نے اسباب میں سر ہلایا۔ کیا کہا ہے بھائی نے؟ کمل پریشان تھی کہ ارسلان نے ایسا کیا کہہ دیا جو ماہی اتنی خوفزدہ ہو گئی ہے۔ کمل، مجھے تمہارے بھائی سے شادی نہیں کرنی، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، پلیز تمہیں انہیں سمجھاؤ، میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ تمہیں کیوں ڈر لگتا ہے؟ وہ تم سے پیار کرتے ہیں، تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، تمہیں کچھ نہیں پتا، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے، وہ بس مجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ایک انکار کو انہوں نے اپنے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ اب وہ اس حد تک پاگل ہو چکے ہیں کہ مجھے میرے انکار کی سزا دینا چاہتے ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کمل نے بے یقینی سے کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے آج تک تم سے یہ بات چھپائی تھی کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہیں برا لگے گا، لیکن اب بات ہاتھ سے نکل چکی ہے، تمہیں انہیں روکنا ہوگا۔ ماہی، تم میری اچھی دوست ہو، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا تم میرے بھائی پر اتنا گھٹیا الزام لگاؤ گی۔ کمل، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ ماہی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ماہی، تم پر یقین ہے، لیکن میں نے خود دیکھا ہے بھائی تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، پھر میں کیسے مان لوں؟ وہ تم سے اپنی انا کے لیے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ماہی نے کوئی اور دلیل نہ دی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، سارے عزیز مہمان گھر آئے ہوئے تھے، گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ کل مائیوں کی رسم ادا ہونی تھی، اس لیے آج خوشی نے ڈھولکی رکھی تھی۔ سب لڑکیاں مل کر شادی کے گیت گا رہی تھی۔ ایک لڑکی ماہی کو مہندی لگا رہی تھی۔ خوشی، جو اس کے رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، لڑکے اور اس کی فیملی سے مل کر مطمئن ہو چکی تھی۔ سلطان صاحب بھی بہت خوش اور تسلی بخش تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی نے بتایا تھا کہ لڑکے اور اس کی فیملی کو بزنس کی وجہ سے
کافی عرصے سے جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ رشتہ ماہی کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ زبیدہ بیگم بھی اپنی بچی کے اچھے نصیب کے لیے دعا گو تھیں۔ ماہی، تمہاری مہندی کا رنگ تو بہت گہرا آیا ہے، لگتا ہے تمہارا شوہر تم سے بہت محبت کرے گا۔ رضیہ بیگم نے ماہی کی مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھ کر کہا، جو ماہی نے چند منٹ پہلے ہی دھویا تھا۔ ماہی بنا کوئی جواب دیے کمرے میں چلی گئی۔ لگتا ہے شرما گئی، رضیہ بیگم نے اس کی جاتی ہوئی پشت کو دیکھ کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں، آپا ظاہر ہے میری ماہی ویسے بھی بہت شرمیلی ہے، زبیدہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ ماہی کمرے میں آ کر اپنی مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھ کر رونے لگی۔ کاش اس مہندی میں پارس کے پیار کا رنگ شامل ہوتا تو اس مہندی کے ساتھ میں بھی کھل جاتی۔ ماہی اپنی مہندی دیکھ کر بولی، یہ کیا ماہی، تم آج بھی ڈائری لکھنے بیٹھ گئی؟ خوشی کمرے میں آئی تو ماہی ڈائری لکھ رہی تھی۔ ڈائری لکھ کر میرا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایسا کیا لکھتی ہو؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ خبردار میری ڈائری کو ہاتھ نہ لگانا، ماہی نے زور دیتے ہوئے کہا۔ نہیں لگاتی ہاتھ، ویسے بھی مجھ پر پڑھائی کا اتنا برڈن ہے کہ میرے پاس کوئی فضول چیز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ فضول؟ تم نے میری ڈائری کو فضول کہا؟ ماہی خوشی کو گھورتی ہوئی بولی، ہاں میں نے تمہاری ڈائری کو فضول کہا، کیا کر لو گی؟ خوشی نے کندھے اچکائے۔ خوشی اب تم مجھ سے بچ جاؤ، ماہی نے خوشی کو دوڑایا۔ بابا بابا مجھے بچائیں، ماہی پر جن آ گیا ہے۔ خوشی سلطان صاحب کے پیچھے چھپی۔ بابا آپ سامنے سے ہٹ جائیں، آج میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ ارے ارے رکو تو صحیح، کیا ہو گیا ہے، مجھے پوری بات تو بتاؤ۔ سلطان صاحب نے دونوں کو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ فضول ہے بالکل فضول ہے، بول کر خوشی ماہی کو منہ چھڑا کر بھاگی۔ ہاں دیکھا نا بابا، یہ ایسے ہی مجھے تنگ کرتی ہے، یہ کہہ کر ماہی اس کے پیچھے بھاگی۔ بس کل تک کی ہے یہ رونق، کل کے بعد یہ کسی اور کے آنگن میں کھلکھلائے گی۔ سلطان صاحب کی آنکھوں میں نمی آئی۔ آج مائیوں کی رسم ادا ہونی تھی۔ گھر کے ہال کو بہت نفاست سے سجایا گیا تھا۔ قریبی اور دوری سارے رشتہ دار آ چکے تھے۔ بیٹا ماہی کو لے کر آ جاؤ، رسمیں ادا ہونی ہے، زبیدہ بیگم خوشی سے مخاطب ہوئی۔ جی ماما۔ رسم کے لیے خوشی ماہی کو لے کر آئی، اسے اسٹیج پر بٹھایا، سب باری باری رسمیں ادا کرنے لگے۔ ماہی نے پیلے رنگ کا غرارہ پہنا ہوا تھا جس میں اس کا گورا رنگ اور نکھر رہا تھا۔ جالی کے دوپٹے سے گھونگھٹ اوڑھی ہوئی نظریں زمین پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھوں کے گرد لال ڈورے آنکھوں کو اور حسین بناتے تھے۔ گالوں پر سرخی، معصوم سا چہرہ، ہونٹوں پر ہلکی گلابی لپسٹک لگی ہوئی تھی، جیسے اللہ نے خود سجا کر بھیجا ہو، جو بھی دیکھے دل ہار بیٹھے۔ اللہ نے ایسے حسن سے نوازا تھا۔ خوشی نے ہرا پلازو، پیلی شارٹ قمیض، گلے میں دوپٹہ، ہلکا سا میک اپ، کھلے بالوں میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ خوشی اور ماہی دونوں ہی بے حد حسین دوشیزہ تھیں۔ بڑی بڑی جھیل سی سرمئی آنکھیں، خوبصورت نقش، گلابی ہونٹ، گورا شفاف رنگت رکھنے والی حسینہ تھی۔ عثمان نے پیلے رنگ کا کرتا، کالا پجامہ پہنا تھا، بال بہت ہی نفاست سے بنا کر کسی کمسن شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ زبیدہ بیگم نے ماہی کی نظر اتاری۔ خوشی سب مہمانوں سے ملنے میں مصروف تھی۔ آپ یہاں؟
خوشی زاور عباسی کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں نے کہا تھا نا تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، لو ڈھونڈ لیا۔ میں بابا سے آپ کی شکایت کروں گی۔ کر دو، لیکن کہو گی کیا؟ میں کہوں گی کہ آپ مجھے پریشان کرتے ہیں۔ کیسے پریشان کرتا ہوں؟ زاور نے شرارت سے پوچھا۔ آپ مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ خوشی نے بڑی ہی معصومیت سے کہا۔ لیکن تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اور آج تو قیامت ڈھا رہی ہو۔ ہاں، کتنی بدتمیز ہے۔ زاور کی باتیں سن کر خوشی کا منہ کھلا رہ گیا۔ کسی کی تعریف کرنے کو تمہاری زبان میں بدتمیزی کہتے ہیں؟ بابا! خوشی آواز لگاتی ہوئی وہاں سے بھاگی۔ خوشی بات تو سنو۔ خوشی زاور کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سلطان صاحب کے پاس جا پہنچی۔ بابا، میرے ساتھ چلیں، پتہ نہیں کون ہمارے گھر آ گیا ہے۔ یہ کہتی ہوئی خوشی سلطان صاحب کو زاور کے پاس لے آئی۔ یہ دیکھیں بابا، یہی ہے وہ بدتمیز جو بنا دعوت کے ہمارے گھر میں گھس آیا ہے۔ خوشی مہمانوں سے ایسے بات کی جاتی ہے؟ فوراً معافی مانگو، سلطان صاحب نے ڈانٹا۔ لیکن بابا! خوشی، معافی مانگو، سلطان صاحب نے سختی سے کہا۔ رہنے دے سلطان صاحب، نادانی میں کہہ دیا ہے، زاور نے کہا۔ سوری، خوشی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زاور، یہ میری بیٹی ہے نا، تھوڑی نادان ہے، تم اس کی باتوں کا برا نہیں منانا۔ نہیں نہیں سلطان صاحب، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سلطان، تمہیں زبیدہ بلا رہی ہے، رضیہ بیگم نے آواز دی۔ جی آپا، ابھی آیا۔ میں تم سے کچھ دیر میں ملتا ہوں، یہ کہہ کر سلطان صاحب چلے گئے۔ سلطان صاحب کے جانے کے بعد خوشی بھی اپنے آنسو چھپائے وہاں سے چلی گئی۔ خوشی، میری بات سنو۔ زاور خوشی کو روتا ہوا دیکھ کر اس کے پیچھے گیا۔ خوشی روتی ہوئی گھر کی چھت پر آ گئی تھی۔ وہاں رکھے صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ زاور بھی اس کے پیچھے پیچھے چھت پر آیا، پھر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ خوشی، تم رو کیوں رہی ہو؟ پلیز چپ ہو جاؤ۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ روتی ہوئی بولی۔ مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ کی وجہ سے بابا نے مجھے ڈانٹا ہے۔ اچھا نا، سوری، پلیز اب رونا بند کرو، ورنہ میں بھی رونے لگ جاؤں گا۔ آپ کو میرے رونے سے کیا مسئلہ ہے؟ آپ ہاتھ دھو کے میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ سچ بولوں یا جھوٹ؟ جھوٹ بولنا بری بات ہوتی ہے، خوشی نے بڑی ہی معصومیت سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، پاگل لڑکی۔ زاور کو خوشی کی اس ادا پہ بے حد پیار آیا۔ مجھے پاگل کہا؟ میں جا رہی ہوں، مجھے کوئی اکیلے رونے بھی نہیں دیتا ہے۔ خوشی صوفے سے اٹھ کر جانے لگی۔ خوشی، میری بات سنو، زاور نے آواز دی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، یہ کہتی ہوئی خوشی چلی گئی۔ سوچا تھا آج تم سے اپنے دل کی بات کہہ دوں گا، لیکن یہ چلتی پھرتی بلا کبھی قابو میں نہیں آتی ہے۔ ہائے زاور، کس سے دل لگا بیٹھا، سنگ دل صنم، زاور اکیلے میں بول رہا تھا۔ خوشی بیٹا، ماہی کو اندر لے جاؤ، زبیدہ بیگم نے نصیحت کی۔ جی مما، کہہ کر خوشی ماہی کو کمرے کے اندر لے آئی۔ خوشی، میں بہت تھک چکی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، ماہی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں لائٹ آف کر دیتی ہوں، تم سو جاؤ، یہ کہہ کر خوشی کمرہ بند کر کے چلی گئی۔ رسمیں ختم ہو چکی تھیں۔
کچھ مہمان رک گئے تھے، کچھ اپنے گھر لوٹ گئے تھے، کل بارات تھی اس لیے سب جلدی سو چکے تھے۔ اللہ پاک، اگر دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو؟ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، لیکن میرے والدین یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ وہ میرے سامنے ظاہر نہیں کرتے، لیکن وہ میری وجہ سے فکر مند رہتے ہیں۔ اللہ پاک، اس بار ایسا کچھ نہ ہو، میرا شوہر مجھے طلاق نہ دے، وہ مجھ سے دور رہے، اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہ ہو، لیکن وہ مجھے چھوڑنے کی بات نہ کرے۔ ماہی دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی۔ وہ اندھیرے پر بیڈ پر لیٹی سوچ میں ڈوبی تھی۔ اسے اس بات کا ڈر تھا کہیں اس کے ساتھ دوبارہ وہی سب نہ ہو جو پہلے ہوا تھا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن کسی کو اپنی اس کیفیت کو ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ وہ خود اندر ہی اندر گھٹی جا رہی تھی۔ بارات کے دن کا آغاز ہو چکا تھا، سبھی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ماہی کمرے میں بیٹھی ڈائری لکھ رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ماہی، سلطان صاحب نے آواز دی۔ جی بابا، آ جائیں۔ ماہی نے فوراً اپنی ڈائری چھپائی۔ میرا بچہ ٹھیک ہے؟ سلطان صاحب نے شیریں بھرے انداز میں کہا۔ جی بابا، ماہی نے جواب دیا۔ آپ فکر نہ کرو بچے، آپ جہاں شادی ہو کر جا رہی ہو وہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ سب سے بڑی بات، لڑکا بہت اچھا ہے۔ تمہارے چاچو کافی ٹائم سے ان لوگوں کو جانتے ہیں۔ مجھے پورا بھروسہ ہے میری بچی وہاں بہت خوش رہے گی۔ سلطان صاحب نے شفقت سے ماہی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ماہی نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ سلطان صاحب کمرے سے چلے گئے۔ ان کی آنکھوں سے محبت کا چشمہ پھوٹ کر بہنے ہی لگا تھا کہ وہ ماہی کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ والدین کو کیسے خبر ہو جاتی ہے کہ ان کے بچے کس وجہ سے پریشان ہیں؟ ماہی سوچتی ہوئی سرمئی آنکھوں سے نیل بہانے لگی۔ خوشی کمرے میں آئی تو ماہی کو روتا ہوا دیکھ کر وہ بھی ماہی سے گلے لگ کر رونے لگی۔ عثمان نے دونوں کی آواز سنی تو وہ بھی آ گیا اور بہنوں کو پکڑ کر رونے لگا۔ آپی، شادی کے بعد آپ مجھے بھول تو نہیں جائیں گی؟ عثمان نے معصومانہ سوال کیا۔ ایسے ہی روتے رہو گے تو پکا بھول جاؤ گی، ماہی نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپی، کیا کیا آپی؟ پتہ نہیں ہے، لڑکے روتے نہیں ہیں، اور خاص کر فوجی تو بالکل نہیں روتے۔ ماہی نے آنکھوں میں آنسوؤں کی لہریں دوڑتی ہوئی ہونٹوں پر مسکان سجائے بولی۔ میں نہیں رو رہا، اب تو مجھے نہیں بھولیں گی نا؟ عثمان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ نہیں میری جان، کبھی نہیں، ماہی نے اسے گلے لگایا۔ میں تو تمہیں بالکل نہیں یاد کروں گی، خوشی نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ سرمئی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہاں جانتی ہوں، تم میری دشمن ہو، اس لیے اب تمہیں صبح کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جان چھوٹی نا تمہاری؟ آہ، خوشی نے سرد آہ بھری، پھر اسے گلے لگایا۔ بہت یاد آئے گی تمہاری، پتہ نہیں میں اس کمرے میں اکیلے کیسے رہوں گی، خوشی روتی ہوئی بولی۔ زبیدہ بیگم کمرے کے باہر کھڑی انہیں دیکھ کر ان کی محبتوں کی بلائے لے رہی تھیں۔ اچھا اچھا بس کرو، اب جلدی پارلر جانے کی تیاری کرو۔ زبیدہ بیگم انہیں چپ کرانے کی غرض سے کمرے میں گئیں۔ جی مما، خوشی نے جواب دیا۔ اللہ نے چاہا تو تمہیں اپنے شوہر سے اتنا پیار ملے گا کہ تم مغرور ہو جاؤ گی میری بچی، میری ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ زبیدہ بیگم نے ماہی کو گلے لگا کر کہا۔ انشاءاللہ، پیچھے سے سلطان صاحب کی آواز آئی۔
اچھا بھائی، اب جلدی آ جاؤ، تم لوگوں کو پارلر لے کر جانا ہے، ورنہ ہوم منسٹر میرا دماغ کھا جائے گی، سلطان صاحب نے شرارت سے کہا۔ زبیدہ بیگم نے سلطان صاحب کو گھور کر دیکھا۔ ماہی، خوشی اور عثمان انہیں دیکھ کر ہنسنے لگے۔ خوشیوں سے بھرا گھرانہ تھا، یہاں سب ہی محبت کرنے میں اپنی مثال آپ تھے۔ سارے مہمان ہال پہنچ چکے تھے۔ سلطان صاحب اور ماہی خوشی کو ہال سے لے کر آئے تھے۔ خوشی اور زبیدہ بیگم ماہی کو ڈریسنگ روم میں لے گئی تھی۔ ماہی لال رنگ کے برائڈل جوڑے میں ملبوس، جس میں گولڈن کام بڑی باریکی اور نفاست سے کیا گیا تھا۔ خوبصورت سونے کے زیورات میں جڑے زمرد کے نگینے کی چمک اس کے چہرے پر پڑتی ہوئی اس کے حسن کو اور بڑھا رہی تھی، جیسے کوئی کوہ نور ہیرا ہو۔ معصوم سی صورت والی وہ نازک سی دلہن کسی اپسرا سے کم نہ تھی۔ بارات آ چکی تھی۔ خوشی اور عثمان ویلکم کے لیے چلے گئے۔ خوشی نے سب کو پھولوں کے کنگن کے ساتھ مٹھائی کھلائی۔ عثمان سب کو پھولوں کے ہار پہناتا، جبکہ باقی سارے کزن پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہوئے باراتیوں کا سواگت کر رہے تھے۔ دولہے کی انٹری ہوئی بلیک شیروانی کے ساتھ۔ اس نے لال پگڑی زیب تن کیا ہوا تھا۔ لال ہی رنگ کا دوشالہ کندھے پر رکھا کوئی شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ لمبا قد، بڑی سیاہ آنکھوں پر گھنی پلکیں، نقوش دیکھ کر عربی شہزادے کی یاد آ جاتی۔ وہ خوبرو جوان اس وقت ہر کسی کے لیے قابل دید بنا ہوا تھا۔ محفل میں سارے مہمان اسے دیکھ کر اش اش کر اٹھے تھے۔ خوشی نے دولہے کو مٹھائی کھلائی۔ عثمان نے ہار پہنا کر دولہے کو اسٹیج پر بٹھایا۔ قسمت تو دیکھو ذرا، ایک طلاق یافتہ لڑکی کو اتنا خوبصورت شہزادہ جیسا دولہا مل گیا، سائڈ پر کھڑی ایک خاتون نے دوسری خاتون سے کہہ رہی تھی۔ آنٹی شادی میں آئی ہیں، شادی انجوائے کریں، بجائے اس کے کہ کسی میں عیب تلاش کریں۔ خوشی سخت لہجے میں کہہ کر چلی گئی، جو وہیں کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ہائے کتنی منہ پھٹ لڑکی ہے، تیور تو دیکھو ذرا اس کے۔ وہ خاتون خوشی کی جاتی ہوئی پشت دیکھتی رہ گئی۔ نکاح کی رسم شروع کریں، اجازت ہے؟ رشیدہ بیگم نے زبیدہ بیگم سے پوچھا۔ رشیدہ بیگم دولہے کی والدہ: جی جی، میں سلطان صاحب سے کہتی ہوں قاضی کو لے کر آئیں۔ جی بہتر، رشیدہ بیگم نے جواباً کہا۔ سلطان صاحب نکاح کے لیے قاضی کو ڈریسنگ روم میں لے کر آ گئے۔ زبیدہ بیگم اور کچھ خاص رشتہ دار بھی ڈریسنگ روم میں موجود تھے۔ قاضی کو دیکھتے ہی ماہی خوف سے کانپنے لگی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ نکاح کی رسم شروع کروں؟ قاضی صاحب نے اجازت چاہی۔ جی شروع کریں، سلطان صاحب نے اجازت دی۔ ماہی سلطان ولد سلطان عالم، آپ کا نکاح شریعت مطہرہ کے مطابق 50 لاکھ سکہ رج الوقت بطور حق مہر کے عوض سید پارس جہاں زیب ولد محمد جہاں زیب کو دیا گیا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ میں جنید احمد اپنی منکوحہ ماہی سلطان کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ماہی کے کانوں میں جنید کی آواز گونج رہی تھی۔ اسے کسی کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا۔ ماہی اپنی خوف کی وجہ سے اتنی زیادہ ڈری ہوئی ہے کہ اسے نکاح خواہاں کی آواز ہی نہیں آئی، جبکہ اس کا نکاح پارس سے ہو رہا ہے۔ اب وہ یہ نکاح قبول کر پائے گی یا نہیں کرے گی، کیا
بارات واپس لوٹ جائے گی؟ یہ جاننے کے لیے میری ہر آنے والی ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں۔ اللہ حافظ۔